अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद मदारिब सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान की सियासत में इंतखाबी मामलात को लेकर सियासी जमातें अपना मंशूर पेश कर रही हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात होने की दावेदार मुस्लिम लीग नून ने अभी तक अपना सियासी मंशूर पेश नहीं किया है। उनके मंशूर में क्या कुछ होगा, ये बातें तो मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज़ शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज़ साहिबा जो जलसा रैलियां हैं उनसे खिताब करते हुए तो कर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ दिलचस्पी की बात यह है कि उनसे कबल इसी तरह की बातें बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी कर चुके हैं और बाज़ाब्ता तौर पर अपना एक मंशूर पेश कर दिया है। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है या दीगर सियासी जमातें जो दावे कर रही हैं, मिसाल के तौर पे बिजली हम 300 यूनिट फ्री देंगे, 17 वजारतें ख़त्म कर देंगे। क्या पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं और एक बहरानी कैफियत में पाकिस्तान जो इस वक्त दो चार है, ये मंशूर हक़ाइक़ की अक्कासी करता है? क्या प्रैक्टिकली ये मुमकिन भी है, ये पॉसिबल भी है कि ये मंशूर में किए गए दावे नारे सच साबित हो सकें? और अगर सच साबित होने हैं तो इसके लिए कितना वक्त दरकार होगा? ये बहुत कलीदी नुक्ता है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मंशूर की अहमियत क्या है और क्या तरक्की पजीर तमाम ममालिक में ऐसे ही होता है कि मंशूर हफ्ता 10 दिन पहले पेश किया जाता है या ये चंद माह पहले सामने आ जाना चाहिए, इस पर मुबाहिसे हों। दूसरी जानिब पंजाब में इंतखाबात से पहले और इंतखाबात के रोज़ दहशतगर्दी का खदशा ज़ाहिर किया गया है। महकमा दाखिला पंजाब ने रिपोर्ट दी है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वोटर्स में दहशत पैदा करने के लिए सियासी जलसों पर हमले हो सकते हैं। पोलिंग वाले दिन जो बैलेट बॉक्स हैं उनको भी खींचातानी हो सकती है और एक बदनज़मी और इसके साथ साथ दहशतगर्दी के जो ख़दशात हैं अब ये महकमा दाखिला पंजाब बता रहा है। ऐसी ख़बरों के इलेक्शन डे पर क्या असरात होंगे, ये भी बड़ा अहम पॉइंट है। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। दूसरी जानिब गौहर एजाज साहब को वज़ीर दाखिला भी लगा दिया गया है और भुगटी के बाद वफाक पे वज़ारत दाखिला जो है वो खाली थी नशिस्त अब तक। इरशाद साहब, उस्मा बुखारी साहिबा मुस्लिम लीग नून से, मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। पहले तो ये जो खदशात सामने आए हैं और अलर्ट्स आ रहे हैं इरशाद साहब, ये इनकी इस वक्त सिग्निफिकेंस क्या है? सियासी जमातों को क्या करना चाहिए? ज़ाहिर है मेन स्टेक होल्डर अवाम हैं, उन्हें क्या करना होगा? देखें, इलेक्शन कोई भी हो, ये पाकिस्तान के जो दुश्मन अनासर हैं, हमारे पुराने और नए दुश्मन, वो कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम आए, क्योंकि सियासी इस्तेकाम से मुआशी इस्तेकाम जन्म लेगा और मुआशी इस्तेकाम पाकिस्तान को ख़ित्ते की एक बड़ी क़ुव्वत बना देगा। अपने वसाइल की वजह से, अपने महल्ले वक़ूफ़ की वजह से, अपनी ज़हीन और मेहनती अफरादी क़ुव्वत की वजह से, 65% नौजवान नस्ल की वजह से पाकिस्तान के अंदर ये पोटेंशियल मौजूद है। तो इसी को रोकने के लिए जब भी इलेक्शन हो रहे होते हैं इस तरह के थ्रेट सामने आते हैं, कोशिश होती है। मकसद ये होता है कि एक तो अवाम मोबिलाइज़ ना हो, अवाम की पार्टिसिपेशन कम से कम हो और जो लोग इलेक्शन को मुतनाज़ बनाना चाहते हैं उनके लिए एक मौका फ़राहम किया जाए, लोग को डरा धमका कर घरों में बैठने पर मजबूर कर दिया जाए। और ये सारा मकसद जो है हमारे दुश्मन हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल है, 2008 में बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी थी, 13 में भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इलेक्शन हुए, पुरअमन तरीके से हुए और टर्म्स जो गवर्नमेंट की थी उनकी पूरी हुई। तो इसलिए ना इससे ख़ाइफ़ होने की ज़रूरत है और ना इससे जो है दुश्मन को खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के इदारे, पाक फ़ौज है, रेंजर्स है, FC है, पुलिस है, बाकी जो लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस हैं वो अलर्ट हैं। अवाम भी खौफज़दा होने वाले नहीं हैं। अवाम तो इस तरह के थ्रेट्स को आमतौर पर एंजॉय कर रहे होते हैं। हमारी लीडरशिप भी अब देखें मैदान में आ चुकी है, जलसे भी हो रहे हैं, इज्तिमात हो रहे हैं। मंशूर अगरचे बाज़ जमातों के नहीं आए, लेकिन बहरहाल वो अपने पैगाम अवाम तक पहुँचा रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है इस तरह के थ्रेट जो हैं ये खौफज़दा इस कौम को नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी वजह से जो है कोई इलेक्शन का टर्नआउट पर कोई फ़र्क पड़े या जलसे जुलूस या रैलियाँ ना हों। हाँ, एहतियाती तदाबीर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही। अज़मा बुखारी साहिबा से जान लेते हैं। अज़मा साहिबा, थ्रेट अलर्ट जारी हुए हैं, क्या आपकी लीडरशिप को भी कोई तंबीह की गई है? उनको भी एहतियात बरतने का कहा गया है? जी बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल पाकिस्तान की तमाम जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो पाकिस्तान जैसे
جس طرح کا ملک ہے، جس طرح کے معروضی حالات ہیں، اور یہ تھریٹ الرٹ جو ہے یہ تو 21 اکتوبر کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آیا تھا. تو اللہ پاک سب کو اپنی اپنی امان میں رکھے، محفوظ رکھے. میں بالکل ارشاد صاحب کے ایک ایک لفظ کی تائید کرتے ہوئے صرف اس پہ اتنا ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کے اندر ہمیشہ الیکشنز جو ہیں وہ کبھی بھی بہت فیوریبل حالات میں تو ہوئے نہیں ہیں، اور اس میں کبھی سیکیورٹی کے پرابلمز، کبھی پولیٹیکل پارٹیز کا جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کھینچا تانی، یہ سب چلتا رہتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اہم اس دفعہ ایک بات یہ امپورٹنٹ ہے کہ پی ٹی آئی جیسی جماعت جو ہے اس کے بارے میں یہ اطلاعات پہلے سے آنی شروع ہو گئی ہیں کہ انہوں نے کوئی اور 9 مئی پلان کیا ہے، اور اس حوالے سے بہت سارے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. مجھے معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں، میرے پاس کوئی اطلاع تو نہیں ہے، لیکن جو باتیں سننے میں آ رہی ہیں وہ اچھی نہیں ہیں. اور اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ تمام جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ پہلے بھی ہائی الرٹ ہیں. ملک میں جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو اسٹینڈ بائی بھی ہوتی ہیں. کل کابینہ نے اجازت بھی دے دی ہے جو ہے وہ فوج کو طلب کرنے کی الیکشن کے حوالے سے. تو اللہ کرم کرے گا. یقیناً حالات آئیڈیل تو نہیں ہے، لیکن پاکستان میں آئیڈیل کبھی بھی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ عظمت صاحبہ، بلاول بھٹو صاحب یہ تانا آپ کو بار بار دے رہے ہیں، یہ طنز کس رہے ہیں کہ آپ الیکشن میں آنے کی بات کرتے ہیں، پہلے تو مہم نہیں چلا رہے تھے، اب آ گئے ہیں تو آپ کا کوئی منشور ہی نہیں ہے. 27 تاریخ کی ڈیٹ غالباً آپ نے دے رکھی ہے، اس سے پہلے بھی 1-2 ڈیٹس آئی تھیں. منشور میں ایسا کیا آپ لوگ پلان کر رہے ہیں کہ ابھی تک وہ اس کی رونمائی نہیں ہو پا رہی؟ دیکھیے بلاول صاحب کے لیے بڑا آسان ہے. انہوں نے تو ایک جلسے میں کھڑے ہو کے ایک 2-4 کاغذ لہرا کے کہا کہ یہ منشور ہے. آپ نے دیکھا ہے منشور ان کا؟ کیا انہوں نے جاری کیا ہے؟ کیا آپ میں سے کسی کے پاس ان کے منشور کی کاپی ہے؟ وہ جو مرضی کاغذ لہرا کے وہ کہہ رہے ہیں یہ میرا منشور ہے. تو انہوں نے تو ایسا منشور بنا لیا ہے، گڈ فار ہم. بٹ ہم نے جو ہے وہ منشور فار دا سیک آف منشور نہیں بنانا ہے. ہم نے ہمیشہ 2013 کا منشور ہو، 2008 کا منشور ہو، ہم نے ہمیشہ جو منشور کے اندر کہا اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی کیا. وہ لوڈ شیڈنگ کی حوالے سے ہو، وہ سرمایہ کاری کے حوالے سے ہو، دہشت گردی کو ختم کرنے کے حوالے سے ہو. تو ہم نے فار دا سیک آف مطلب بات چیت کرنے کے لیے نہیں منشور ہوتا. اس دفعہ پاکستان مسلم لیگ نون واحد جماعت ہے جس نے اس کے اوپر نہ صرف بہت کمپریہنسو ایکسٹینسو ڈیلیبریشنز کی ہیں بلکہ اس میں عوام کو بھی شامل کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے عوام سے بھی اپنے منشور کے حوالے سے رائے مانگی تھی، اور اس کو کمپائل کرتے اس کو جو ہے وہ ایک آرگنائزڈ قسم کا ڈاکیومنٹ جو ہے وہ بناتے کچھ ٹائم جو ہے وہ ہو گیا. لیکن 27 ہم نے کوئی بھی ڈیٹ پہلے نہیں دی تھی، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ آفیشیل ڈیٹ جو ہے 27 جنوری ہی اناؤنس کی گئی ہے. اس سے پہلے جو بھی تھی وہ میڈیا کی خبریں تھیں. اچھا یہ فرمائیں کہ بلاول صاحب نے کہا کہ ہم 300 یونٹ بجلی مفت دیں گے، پھر حمزہ صاحب نے بھی یہی اعلان کر دیا ایک جلسے میں. اب بلاول صاحب کہتے ہیں جو میں اعلان کرتا ہوں اس کی نقل پھر مسلم لیگ نون شروع ہو جاتی ہے. یہ تو خیر الگ ایشو ہے، آپ کی آپس کی جو کنٹروورسی ہے. لیکن سوال یہ ہے ایک صرف حقائق درست کر دو ارشاد صاحب، اگر آپ دیکھ دو یہ نقل اگر کسی نے کی ہے تو وہ بلاول بھٹو ہیں. حمزہ شہباز شریف نے جب ان کی 2-2.5 مہینے کی حکومت تھی انہوں نے بجٹ کے اندر یہ اناؤنس کر دیا تھا کہ جو ہے وہ 300 یونٹ تک جن کی بجلی ہے اس کو وہ سبسڈی دے رہے تھے. تو یہ نقل اگر کسی نے کی ہے تو بلاول بھٹو صاحب نے کیا، حمزہ صاحب نے نہیں کی تھی. نہیں، اب میرا سوال یہ ہے کہ IMF سے جو معاہدہ ہوا جناب شہباز شریف صاحب کی حکومت کے دور میں، جس میں بلاول بھٹو صاحب پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، آپ نے وعدہ کیا کہ ہم سبسڈیز ودرا کریں گے. اب آپ ایک ایسی سبسڈی دے رہے ہیں جو ماہرین معیشت سے ہماری بات ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو پریکٹیکل فیزیبل ہے ہی نہیں. کتنے ارب روپیہ اس کے لیے چاہیے جو کہ پاکستان کا خزانہ افورڈ فی الحال کئی سال تک نہیں کرتا. تو اس طرح کے وعدے اگر کریں گے تو جب اس پہ عمل درآمد ہی نہیں ہو پائے گا تو پھر یہ تو عوام کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. دیکھیے نہیں، میری پارٹی نے کوئی بھی وعدہ ایسا نہیں کیا ہے. میں نے آپ کو کلیریفائی کیا کہ حمزہ صاحب نے اپنے دور کی بات کی کہ میں نے اس وقت بھی کہا کہ یہ ہونا چاہیے، اور پی ٹی آئی جو ہے نا وہی چلی گئی تھی ہائی کورٹ کے اندر اور اس نے جا کر جو ہے اس کو چیلنج کر دیا تھا. لیکن اب ان معروضی حالات میں یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ کتنا ممکن ہے.
اور اس کو بجلی کے حوالے سے بڑی ایکسٹینسو اسٹڈی جو ہے وہ میاں صاحب تقریباً ڈیلی میٹنگز لے رہے تھے مختلف اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ، مختلف لوگوں کے ساتھ، کہ ہم کس طرح سے بجلی کے بلوں کو مناسب کر سکتے ہیں جس سے عام آدمی کو ریلیف ملے. اب اس میں سبسڈی کس حد تک ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے، یہ یقیناً یہ معاملات کو آگے، لیکن ہم کوئی ایسا وعدہ نہیں کر رہے جو پورا نہ کیا جا سکتا ہو. دو ہزار بائیس میں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی ہم جو سیلولر سسٹم ہے وہ لے کے آئیں گے، اور اس کے بعد وہ 1 سال حکومت قائم رہی، لیکن آپ نے اس طرف کوئی پیش رفت نہیں کی، حالانکہ وہ ایک شمسی توانائی کا ایک سستا منصوبہ موجود ہے، لیکن عمل تو اس پر بھی نہیں ہو پایا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس میں اس وقت یہ بات ہے، آپ کو یہ جانتے ہیں کہ ہم تو ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑے تھے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا پروگرام جو عمران خان توڑ کے چلا گیا تھا وہ ٹریک پہ نہیں آ رہا تھا. تو اس کو ٹریک پہ لانے کے لیے جو ہے یہ تمہاری ساری تگودو ہوتی رہی. لیکن اگر آپ شہباز صاحب کا اپنا دور دیکھیں جو ایز اے سی ایم تھا، اس کے اندر بھی قائد اعظم سولر جو پارک ہے اس سے لے کر جو ٹیوب ویل ہیں ان کو سولر بجلی سے چلانا، اور یہ تمام پروجیکٹس ان کے اپنے پنجاب کے اندر موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں. تو اس لیے یہ جو ایک رسی پر تنی ہوئی 16 مہینے کی حکومت تھی، اس کے کام کرنے میں اور 5 سال کا مینڈیٹ لے کے آئی ہوئی حکومت کے کام کرنے میں فرق ہوتا ہے. اور اب نیا پروگرام اگر ایم ایف کے ساتھ ہوگا، اس پہ کیا نیگوشیشنز ہوں گی، ہم کیا مانیں گے، اور اس کے ساتھ ہم کیسے عام آدمی کو ریلیف دے دیتے ہیں، اسی پہ کام ہو رہا ہے. ورلڈ بینک نے یہ کہا کہ اندیشہ یہ ہے کہ جب نئی حکومت آئے گی، سیاسی حکومت آئے گی، تو وہ اپنے ووٹر کو، سپورٹر کو خوش کرنے کے لیے ایک تو ڈیویٹ کرے گی آئی ایم ایف کے پروگرام سے، اور دوسرا ایسی سبسڈیز دے گی جس کی وجہ سے معیشت مزید خراب ہو جائے گی. تو اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اس قابل ہے کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد عوام کو ریلیف فراہم کر سکے، بجائے اس کے کہ آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق مزید ٹیکس لگائے، مزید سبسڈیز وڈرا کرے، مزید مشکلات پیدا کرے؟ دیکھیے شاہ صاحب، یہ تو اس میں تو خود میاں نواز شریف صاحب اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ جس اتنے برے حالات ہو گئے ہیں وہ کسی بھی حکومت کا درست کرنا بہت مشکل کام ہوگا. اور لیکن ہم وہ حکومت نہیں ہے جو آئی ایم ایف کے ساتھ اگر پروگرام جو ہے وہ سائن کرتے ہیں تو اس کو ڈیفائی بھی کریں اور اس کو خود توڑ بھی دیں. اسی لیے میں نے گزارش کی کہ 5 سال کے لیے جو حکومت آتی ہے وہ جب نیگوشیٹ کرے گی آئی ایم ایف کے ساتھ، اور جن حالات میں ہمیں حکومت ملی تھی، جب آلریڈی اس وقت بھی بلومبرگ بھی کہہ رہا تھا، اور پھر اس کے بعد جو اس کی اپنی آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی اس نے بھی اس بات کو سیکنڈ کیا کہ جون جو ہے 2022 میں پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا تھا، اور اس کو جو ہے وہ اس سے بچانا، اس کو دوبارہ پاکستان کو ٹریک پہ لانا اس وقت اتنا ہی ہو سکتا تھا. اور اب جو ہے وہ عام آدمی کو ریلیف دینا پلس ساتھ اکانومی کو جو ہے وہ بڑے اقدامات لے کر اس کو کھڑا کرنا، کاروباری طبقے کو فیسیلیٹیٹ کرنا تاکہ ترقی کا پہیہ چلے، یہ تمام چیزیں ہمارے ایجنڈے میں شامل ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا عظمت صاحبہ، ایک کرائسس ہم دیکھ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے اندر بھی ہے، کچھ درینہ لوگ، آپ کے عہدیدار، پارلیمنٹیرین، وہ پارٹی کے خلاف بات کر رہے ہیں اور وہ پارٹی لیڈرشپ سے نالاں ہیں. جاوید عباسی گزشتہ روز، سینیٹر جاوید عباسی گزشتہ روز ہمارے پروگرام میں تھے، اور انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا پارٹی لیڈرشپ سے متعلق، آپ کی جماعت سے متعلق، یہ سن لیں ذرا. میں نے ٹکٹ لی نہیں جی، میں اپنا انڈیپینڈنٹ الیکشن کروں گا. ہم جماعتوں کے اندر غلام نہیں بن کے رہ سکتے، ہمارا حق ہے کہ ہم اپنی ایک رائے رکھتے ہیں. اس رائے کا جماعتوں کو احترام کرنا چاہیے. تو ایک زمانے میں یہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت تھی ہزارے کے اندر مسلم لیگ. آج بہت سارے اضلاع سے کسی نے صوبے میں سیٹ اپلائی ہی نہیں کیا ہے. خیبر پختونخوا میں جماعت جو ہے وہ بڑے کرائسس میں ہے. آپ مہربانی کر کے اس پر توجہ دیں. لیکن بہرحال ظاہر ہے لیڈرشپ ایک اپنی مرضی ہے کہ وہ کتنی توجہ دیتی ہے، وہ تو ظاہر ہے اپنا ایک فیصلہ کرتی ہے، اپنا طریقہ کرتی ہے. جی عظمت صاحبہ، ہم غلام نہیں ہیں، اور لیڈرشپ پہ بھی اعتراض ہے، توجہ نہیں دی لیڈرشپ نے، اور یہ اکیلے جاوید عباسی نہیں ہیں، شاہد خاقان، مفتاح اسماعیل، مہتاب عباسی، چند اور اسی طرح کی سوچ رکھتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتی کہ یہ واقعتاً ناکامی ہے لیڈرشپ کی کہ ان لوگوں کو کنونس نہیں کیا جا سکا یا مطمئن نہیں کیا جا سکا؟ دیکھیے، میں بہت محتاط الفاظ میں اتنا کہہ سکتی ہوں کہ یہ 5-7 لوگ جو ہیں صرف یہ پارٹی ہیں
یا باقی جو ہزاروں جو ہے وہ پارٹی کے عہدیدار اور کروڑوں ووٹرز جو ہیں ان کو بھی پارٹی کہتے ہیں. اب ہر ایک کا اپنا اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. اب سینیٹر صاحب سینیٹر رہے ہیں, ان کو کس نے بنایا تھا؟ اسی لیڈرشپ نے, اسی پارٹی نے. اور اب ان کی ٹرم چونکہ ختم ہونے جا رہی ہے مارچ کے اندر, اور ان کو شاید لگ رہا تھا کہ ان کی باری دوبارہ نہیں آئے گی. ہی از ریٹائرڈ, وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں جی, جاوید عباسی. تو وہ ان کو اب جو ہے وہ دوبارہ ان کی بالکل رائے کا احترام ہے, وہ بالکل غلام نہیں ہے, وہ الیکشن لڑے, ان کو کس نے روکا ہے؟ نہیں, الیکشن بھی وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں, لیکن سوال یہ ہے, دیکھیں کریں عظمہ صاحبہ, سوال یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے لیکن یہ عام لوگ تو نہیں ہیں. شاہد خاقان پرائم منسٹر, الطاف عباسی گورنر, سی ایم, اور پھر اسی طرح ایک ٹائم راجہ ظفر الحق صاحب کی بھی خاموشی. تو یہ کیوں ہے, مطلب مسلم لیگ نون میں یہ باتیں اتنی زیادہ کیوں دیکھنے کو مل رہی ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ہر پارٹی کے اندر ڈسینٹ ہوتا ہے اور مختلف چیزوں پر ڈسینٹ ہو سکتا ہے. میجورٹی تو وہ جو ہے نا وہ کسی نہ کسی سیٹ کے چکر میں ہوتی ہے. مجھے یہ سیٹ نہیں ملی, مجھے وہ سیٹ نہیں ملی, میں یہاں اکوموڈیٹ نہیں ہوا, میں وہاں اکوموڈیٹ نہیں ہوا. اور شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ ایک طرف ایک اور بات کرتے ہیں, وہ ایک طرف کہتے ہیں میرے آج بھی لیڈر ہیں, میں آج بھی پارٹی میں ہوں, دوسری طرف جو ہے وہ کہتے ہیں میں پارٹی بنانے کے بارے میں سوچ رہا ہوں. تو اب بندہ اس کے اوپر کیا کہہ سکتا ہے؟ چودھری نثار صاحب بھی اسی پارٹی میں تھے جی, اور اس کے بعد انہوں نے انڈیپینڈنٹ ہو کے دیکھ لیا. اور بھی بہت سارے نام میں لے دے سکتی ہوں جو انہوں نے انڈیپینڈنٹ ہو کے دیکھ لیا. تو ٹھیک ہے, ہر ایک کی رائے ہے. اگر ان کو پارٹی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی یا وہ نہیں چلنا چاہتے تو وہ اچھا ہے, وہ اپنے لیے کوئی انتخاب کر لیں, اس میں کیا برائی ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ جاوید ہاشمی صاحب نے اس وقت پی ٹی آئی چھوڑی جب لوگ کہہ رہے تھے کہ جی بس وہ اقتدار میں آنے والے ہیں اور ان کو اقتدار دینے کے لیے تیاری ہو رہی ہے. پھر مسلم لیگ میں آئے, بہت وارم ویلکم ہوا. نواز شریف صاحب نے ملتان میں اعلان کیا کہ آپ ٹکٹ مانگیں نہ مانگیں, آپ کو ہم ٹکٹ دے کے رہیں گے. اب وہ بھی ناراض ہیں, نالاں ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی مجھے ٹکٹ نہیں دیا گیا, کسی نے روک دیا, کسی کی دباؤ کی وجہ سے مجھے ٹکٹ نہیں مل رہا ہے. جاوید ہاشمی صاحب تو کسی اور پارٹی میں جانے والے نہیں ہیں. نہیں, لیکن جاوید ہاشمی صاحب یہ بھی یاد رکھیے کہ وہ تب پارٹی چھوڑ کے گئے تھے جب پارٹی کرائسس میں تھی. اچھا. اور اس وقت وہ جا کر کنٹینر پہ چڑھ گئے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ. سو ان کا بڑا احترام ہے, وہ قابل احترام ہے, بزرگ آدمی ہیں, لیکن وہ نہیں جیت سکتے تھے. اور یہ پارٹی نے بڑی, میں نے جیسے گزارش پہلے بھی آپ کے ساتھ کی تھی کہ ہم نے بہت ایکسٹینسو ہوم ورک کیا تھا, بہت سسٹمیٹک تیاری ہوئی تھی ہر ایک کینڈیڈیٹ کو چوز کرنے کے حوالے سے. اس لیے بہت سارے لوگ ٹکٹس کے حوالے سے ہم سے ناراض بھی ہوئے پارٹی کے اندر. لیکن پارٹی کی یہ کوشش ہے کہ ایک سمپل میجورٹی جو ہے وہ ضرور ہمیں ملے, تاکہ اگر پاکستان ہمیں ملتا ہے ٹھیک کرنے کے لیے تو ہم جو ہے وہ ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں ہوں, تاکہ جو ہم اقدامات لینا چاہیں, جو ہم کام کرنا چاہیں وہ پھر ہم کر پائیں. تو جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں وہ اپنی سیٹ نکالنے کی پوزیشن میں نہیں تھے, اور میرے خیال ہے ان کے غالباً داماد نے جو ہے وہ پی ٹی آئی سے بھی اپلائی کیا ہوا ہے اور شاید ان کو ٹکٹ مل بھی گیا ہے. تو اب اس کے اوپر میں میرے خیال اور کچھ نہ کہوں تو بہتر ہے. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے گا, بلاول صاحب نے کہا کہ چوتھی بار نواز شریف وزیر اعظم بن گئے تو ایسا انتقام لیں گے جس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو کیوں خدشہ ہے؟ انتقام کیا سی او ڈی کے وقت یا اس کے بعد ختم نہیں ہو گیا تھا؟ بلاول بھٹو صاحب کی جی آج کل کافی جو ہے نا وہ یادداشت کمزور ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, مساق جمہوریت انہوں نے نہیں کیا تھا, لیکن ان کی والدہ صاحبہ نے تو کیا تھا نا. وہ کم از کم اس کو ایک دفعہ پڑھ ہی لیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ عجیب باتیں کر رہے ہیں. ایک طرف جو ہے وہ 9 مئی کے وہ بہت خلاف ہیں, لیکن دوسری طرف جو ہے وہ سارے دہشت گردوں کو چھوڑ دیں. ایک طرف جو ہے وہ بلے کا نشان, وہ خود الیکشن نہیں کرا سکے تو غلط ہو گیا, لیکن جو دوسری طرف جو ہے وہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. ان کا تو مطلب جو ہے نا وہ دونوں طرف کھیلنا چاہتے ہیں, اور ایکچولی جو ہے یہ کوشش ہے پی ٹی آئی کے ووٹر کو اپنی طرف جو ہے وہ مائل کرنے کی. اسی لیے وہ عمران خان والی زبان بھی استعمال کر رہے ہیں, عمران خان والا لہجہ بھی استعمال کر رہے ہیں, اور بالکل کاپی کر رہے ہیں عمران خان کو کہ ان کو شاید پی ٹی آئی کا ووٹ مل جائے. اور جس طرح کے ان کے جلسے پنجاب میں ہو رہے ہیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں. تو اس لیے جو ان کی باتوں کو جو ہے وہ سوال یہ ہے, دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ میں دہشت گردوں کو پکڑوں گا, گردن سے پکڑوں گا, دہشت گردوں سے متعلق وہ یہ بات کرتے ہیں. دوسری جانب آج انہوں نے بات کی دونوں طرف کھیلتے ہیں نا. تو کوئی سیاسی قیدی نہیں رہے گا. جو پی ٹی آئی ہے اس کے ساتھ ہم نے کون سا سیاسی انتقام لیا ہے؟ کیا 9 مئی واقعی جو ہے وہ جو جیسے عمران خان کی پارٹی کہتی ہے نواز شریف نے کرایا ہے, کیا ہم نے کرایا تھا 9 مئی؟ کیا احسان نیازی جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا یا شہباز شریف صاحب کا بانجا ہے؟
اور کیا عمران خان کے اوپر خیالی تنخواہ کا کیس جو ہے وہ ہم نے ڈالا ہے؟ عمران خان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ توشہ خانہ کی چوریوں کے ہوں یا سائفر کے ہوں یا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہو، وہ فیکچولی گراؤنڈ پہ موجود ہیں یہ چیزیں. اب اس میں ہمارا انتقام کہاں سے آ گیا؟ نواز شریف تو وہ آدمی ہے جس کے اوپر خود جب انتقام ہو رہا تھا اس نے کہا میں اللہ پاک پہ چھوڑتا ہوں، اور اب بھی جب وہ واپس آئے انہوں نے کہا میرا کوئی کسی سے نہ انتقام کا وہ ہے نہ میں کسی سے انتقام لینا چاہتا ہوں، لیکن پاکستان کی لائن کو درست کرنے کے لیے ہمیں کچھ لائنز ڈرا کرنی ہوں گی. لیکن بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ آج کل پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی دونوں کے چیئرمین بنے ہوئے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ عظمہ بخاری صاحبہ، آپ کے وقت کا شکریہ. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، یہ جو عظمہ صاحبہ نے بات کی ہے، ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں جو اس وقت بلاول بھٹو بات کر رہے ہیں، ان کی اس لائن سے ایک جانب وہ نواز شریف پہ فل ٹائم کرٹیسزم کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون پہ کرٹیسزم کر رہے ہیں، پی ٹی آئی پہ ہولا ہاتھ رکھ رہے ہیں، 8 فروری کو یہ چیز انہیں پے بیک کرے گی؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں. ایک تو بلاول صاحب کا طرز عمل، طرز بیان، انداز بیان جو ہے وہ تو ایک سیاسی نیریٹو بنا رہے ہیں اور اپنے آپ کو ڈسٹینس کر رہے ہیں ایک تو پی ڈی ایم کی حکومت سے، مسلم لیگ نون سے، اور وہ یہ شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہم تو بہت لبرل اعلیٰ ظرف لوگ ہیں، ہم تو کبھی انتقام کے قریب ہی نہیں گئے، انتقام لیتے بھی نہیں ہیں، سیاست میں انتقام ہونا بھی نہیں چاہیے، اور وہ کوئی بات غلط بھی نہیں کر رہے. 2008 سے 2013 تک جو حکومت رہی زرداری صاحب کی، اس میں کوئی جناب یوسف رضا گیلانی نے تو آتے ہی پہلی تقریر میں یہ کہا تھا کہ جو سیاسی قیدی ہیں میں رہا کر رہا ہوں، اور لوگ رہا ہوئے بھی جو پرویز مشرف صاحب نے پکڑے ہوئے تھے. ظاہر بات ہے اس کی وجہ سے پرویز مشرف کے ساتھ ان کی تھوڑا بہت کھینچاتانی بھی ہوئی. ایک تو یہ ہے کہ سپیس پنجاب میں لینے کی اور مسلم لیگ نون کے جگہ اپنے آپ کو ایک بہتر انداز میں پیش کرنے کی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جی پی ٹی آئی کے ووٹر کو اور سپورٹر کو متاثر کرنے کی. جی پہلے حوالے سے تو میرا خیال ہے وہ کافی حد تک کامیاب جا رہے ہیں، لوگوں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ جو 16 ماہ کی حکومت میں جو مشکلات پیش آئیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. لوگ شاید یہ بات سن بھی لیں، سن تو رہے ہیں لیکن مان بھی لیں کچھ. لیکن کیا وہ پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کے سپورٹر کو، ووٹر کو متاثر کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہو. اس کی ایک وجہ ہے. ایک تو وجہ یہ ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہوا ہے تو اس وقت تو بلاول صاحب جو تھے وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ، مسلم لیگ کے ساتھ سیم پیج پر تھے. اس وقت تو انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں، ان کی حکومت تھی نا جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا وہ اسٹیٹ کا جو اس وقت نیریٹو ہے اس کے مد مقابل کوئی نیریٹو پیش کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ جواب ہے نہیں. کیونکہ وہ جو عظمہ صاحبہ بات کر رہی تھی اس میں بالکل تھا کہ ایک طرف وہ ایک بات کہتے ہیں پھر دوسری بات کر کے اس کی نفی کرتے ہیں. جی یا تو وہ اسٹیٹ نیریٹو کے سامنے کھل کر آئیں جی کہ نہیں جی نہیں، پھر وہ ان کو کھڑا ہونا پڑے گا اس صف میں جس میں اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو صرف ہمدردی حاصل نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس سے نہ ادھر کوئی خوش ہوگا نہ ادھر خوش ہوگا. دوسرا جو برین واشنگ ہوئی ہے پی ٹی آئی کے ووٹر کی یا سپورٹر کی، وہ اتنی جلدی اپنی رائے پیپلز پارٹی کے بارے میں، زرداری صاحب کے بارے میں، بلاول صاحب کے بارے میں بدلنے پر آمادہ نہیں ہوں. بالکل ٹھیک. ارشاد صاحب، یہ منشور آ گیا ہے پیپلز پارٹی کا اور جماعتیں بھی عوام کی بھلائی کی باتیں کر رہی ہیں. یہ باتیں کتنی حقیقی ہیں؟ پاکستان کے جو موجودہ معاشی حالات ہیں وہ کتنے اس کی عکاسی کرتے ہیں کہ واقعتاً ایسا ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مایہ ناز معیشت دان ہیں، ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب، 300 یونٹ بجلی فری، 17 وزارتیں بند کر دیں گے، یہ جو سب باتیں ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت اور جو لینڈنگ ایجنسیز ہیں 30 لاکھ مکان بنا دیں گے، 30 لاکھ مکان بنا دیں گے،
یہ لینڈنگ ایجنسیز واقعتاً اتنی چھوٹ دے دیں گی اور اتنا پیسہ وہ ہمیں دیتی رہیں گی اور ہم اس طرح لگاتے رہیں گے؟ یہ حقیقی منشور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سو آپ نے ایک بات شروع ہی کی ہے لینڈنگ ایجنسی سے. تو لیٹس بی ویری کلیئر. آپ کو پتہ ہے آپ نے مجھے جب بھی انٹرویو کیا میں نے ہمیشہ کہا ہے پاکستان آئی ایم ایف کے بغیر اس وقت مشکل میں رہے گا. ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام جب لاسٹ ٹائم ڈیلے کیا ریزروز $3 ارب سے نیچے چلے گئے تھے. آج $8.5 ارب پہ کھڑے ہیں. آپ کو ایک استحکام ہمارے ریزروز میں بھی دکھائی دیتا ہے, ایک میکرو اسٹیبلٹی. اس کو اس طرح سمجھیے کہ بیرونی خسارہ بھی تھوڑا سا سنبھلا ہوا ہے. مارچ اپریل آپ صحیح فرما رہے ہیں, یہ پروگرام ختم ہو جائے گا, پاکستان کو ایک نئے پروگرام میں جانا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے باقی جو کووننٹس ہیں ملٹی لیٹرلز کے ساتھ, یعنی ورلڈ بینک, ADB, AIIB, ان کو بھی ساتھ رکھ کے چلنا پڑے گا, فرینڈلی کنٹریز کے ساتھ بھی اور بائی لیٹرل پارٹنرز کے ساتھ بھی, کمرشل فنڈنگ کے ساتھ بھی. یہ ہے پاکستان کا اس وقت جو امیجیٹ چیلنج ہے. اس میں آپ کو ایک اسٹریٹ جیکٹ میں بجٹ بنانا پڑے گا جو بہت ہی فسکل کنسالیڈیشن یعنی مالیاتی خسارے کو کم سے کم رکھنے پر ہو. اب یہ تو ہے بڑا کلیئر آئی تھنک روڈ میپ جو اگلے 5-6 مہینے کا ہے پاکستان کا. میرا نہیں خیال کہ پاکستان اس سے انحراف کرے گا. اگر کرے گا تو دوبارہ اسی طرح کی تکلیف ہوگی جو آپ کو مئی جون 2023 میں ہوئی تھی, اور اس طرف نہیں جانا چاہیے. اب ایک بات بڑی عیاں ہے کہ ہر ایک نے الیکٹریسٹی پہ گفتگو کی ہے اور یہ 300 یونٹ کی بات کی ہے. 3 پارٹیز نے اس کو بڑی کلیئرلی PPP, PMLN اور IPP نے کی ہے. سو اس کو ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ بلیو کرتے ہیں کہ میرے اور آپ سے بہتر پلس پر ہاتھ ان کا ہے, یعنی کہ وہ نبض پر ہاتھ رکھتے ہیں لوگوں کی, تو وہ یہ سمجھ گئے ہیں نا کہ اگر بجلی کا مسئلہ کسی طرح حل نہیں ہوگا تو بجلی کی تکلیف جو ہے وہ ہمیں حکومت کمفرٹیبلی نہیں کرنے دے گی, اور لوگوں کو آسانی پیدا کرنے کے لیے بجلی کو کچھ کرنا ہے. اگر میں اس کو پازیٹیولی دیکھوں تو میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں. اب انہوں نے اس کا حل جو نکالا ہے وہ تو شاید اتنا درست نہیں ہے, کیونکہ ہم بجلی مفت نہیں کر سکتے 300 کی. اس کے طریقے ضرور ہیں, مطلب 2 طریقے میں سامنے رکھتا ہوں, کیونکہ وہ جزیات میں نہیں گئے, ہم چلے جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کو سولرائزیشن پہ بہت سے کسٹمرز کو لے جائیں. میرے خیال ہے یہ 2-2.5 کروڑ کسٹمر ہوگا ڈومیسٹک جس کی بات ہو رہی ہے. اچھا, اگر آپ ان کو سولرائزیشن پہ لے جائیں, یہ ایک سلو پروسیس ہے, لانگ ٹرم پروسیس ہے. 3-5 سال میں جا کر آپ کچھ لوگوں کو موو کر دیں گے, کچھ فائنینسنگ دیں گے. ایک یہ طریقہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ انکم سپورٹ پروگرام پاکستان کا ماشاءاللہ فلیگ شپ پروگرام ہے. 10 ملین ہاؤس ہولڈز تک ہم جاتے ہیں. ان ہاؤس ہولڈز کو آپ کچھ حد تک بجلی کی مد میں IMF اور ورلڈ بینک کے ساتھ ڈسکشن کر کے کچھ رقوم جو ہے 1000 روپیہ دے دیں, جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں کچھ طے کر کے ان کو دیں. سو اس سے آپ کو تھوڑی سی تقویت ملے گی. یہ میں نے باتیں اس لیے رکھی ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ چیزوں کو عملی جامہ پہنایا جائے, نہ کہ بالکل ان دی ایئر چھوڑ دیا جائے, اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ڈس ریگارڈ نہ کیا جائے. بٹ اصل گفتگو جو ہے اس کا 1 منٹ آپ مجھے دیں گے. دیکھیں, یہ طے کر لیں کہ بجلی جو ہے آپ نے صحیح پلس جج کیا, پاکستان کے نظام کو بٹھا دے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کے مینوفیکچرنگ کو, ایگریکلچر کو, پاکستان کے ڈومیسٹک کو بہت تکلیف دے رہی ہے. اس پہ پلیز یہ 300 یونٹ سے بہت آگے جا کے کام کیجئے. پاکستان کی بجلی کو ڈسکوز کو بیچنے کی ضرورت ہے, جینکوز کو بیچنے کی ضرورت ہے, IPPs کے معاہدے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, ٹیرف کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, سبسڈیز کو ٹارگٹ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کا جو بہت بڑا ڈیٹ IPPs پہ کیری ہو رہا ہے اس کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے. یہ چیزیں میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ کیے بغیر آپی طور پہ اگر کوئی سبسڈی دے بھی دیں گے تو وہ لانگ ٹرم حل نہیں ہے بجلی کا. آپ نے پلس صحیح ڈٹرمن کر دیا ہے ایز پولیٹیکل پارٹیز. اس کا حل گیٹ اے ٹیم ٹوگیدر اور اس کو یہ کہیے کہ آپ کے سامنے حل رکھے اور 3 سے 5 سال میں کوئی بہتری پیدا کرے. اچھا, ایک تو ڈاکٹر صاحب یہ جو 300 یونٹ ہے, یہ جو اس وقت ہماری بجلی کی قیمت چل رہی ہے 80-90 روپے پر یونٹ, یہ اچھی خاصی اماؤنٹ بنتی ہے. 1000-2000 سے تو ظاہر بات ہے کوئی بات نہیں بنے گی. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آپ نے پرائیویٹائزیشن کی بات کی ہے, یہ ہم بہت عرصے سے سن رہے ہیں, آپ کی اس پر ریسرچ بھی ہے. کیا ایک سیاسی حکومت جو بظاہر کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت مضبوط حکومت بھی وجود میں نہیں آ رہی, کوئی مخلوط حکومت شاید بنے گی, وہ یہ بنیادی نوعیت کے فیصلے کرے گی؟ ابھی تک تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہر حکومت نے یہ کہا پرائیویٹائزیشن ہوگا, لیکن نہ PIA کو پرائیویٹائز کر سکے, نہ اسٹیل مل کو کر سکے, نہ ریلوے کو کر سکے, نہ کوئی اور جو
جنکوز ہیں یا ڈسکوز ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا. تو اب ہم امید کریں کہ 8 فروری کے بعد ایسا ہو جائے گا. ایک تو پہلی آپ بات درست کہہ رہے ہیں کہ بل تو بہت زیادہ آئیں گے. دیکھیں کمپلیٹلی تو بلوں کو میٹ کرنا مشکل ہوگا، اس لیے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ آپ نے اگر مدد کرنی ہے تو وہ شاید آپ کر سکتے ہیں. اور دوسری بات آپ نے بالکل درست رکھی. دیکھیں پاکستان کا یہ جو مڈلنگ تھرو آپشن ہے نا کہ تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے بینڈیج کرتے ہوئے چل پڑے. اس وقت پاکستان کی ایک رپورٹ 2022 کی آ گئی ہے SOEs کی. یہ رپورٹ 2013 میں نے پہلی دفعہ میں نے خود لکھی تھی، 10/11 کے ڈیٹے پہ بیسڈ ہے، ہماری فائنانس کی ویب سائٹ پہ پڑھی ہے. اب IMF نے ہمیں کہا کہ یہ رپورٹ لکھی ہے تو ہمیں لکھنی پڑی، اسٹرکچرل بینچ مارک بنانا پڑا. یہ تو ہماری رسپانس ہے ٹو دی اکنامک ایمرجنسی جو پاکستان میں ہمیں ڈکلیئر کرنی چاہیے. اس سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کوئی فائنینشیل ایمرجنسی، مطلب اسٹیپس لینے کی ایمرجنسی میں کہہ رہا ہوں. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ اس میں 7 جو ٹاپ میکنگ آپ کے لاس میکنگ یونٹس ہیں، 10 میں سے جو ٹاپ 7 ہیں وہ ڈسکوز ہیں آپ کے. پیسکو آئی تھنک نمبر 1 پہ ہے کچھ ارب کے خسارے کے ساتھ. سو اب آپ طے کر لیجئے کہ آپ نے یہی کرنا ہے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ پولیٹیکل حکومت میں مشکل آتی ہے، بٹ آئی تھنک جو آنے والے 3 سال کا فریم ورک ہے وہ بھی PDM نے ڈٹرمن کر دیا تھا جانے سے پہلے. ڈاکٹر صاحب FDI کا آپ نے ذکر کیا ہے، بنیادی طور پہ تو ریڑھ کی ہڈی بجلی ہی ہے. یہ اگر سیدھی ہو جائے تو سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے ہر اعتبار سے دیکھا جائے تو. اب آئندہ سال ہمیں آلموسٹ $25 ارب چاہیے. FDI SIFC کام تو کر رہا ہے لیکن پولیٹیکل گورنمنٹ جو بھی آئے گی 2-3 کی فیکٹر کون سے ہیں کہ آتے ہی انہیں فوکس کرنا پڑے گا کہ اس ملک میں سرمایہ کاری کے لیے راہ مزید ہموار ہو اور یہ جو ہمیں پیسے چاہیے یہ ہمارے پاس آ جائیں. سو آپ نے زبردست بات سامنے رکھی. ایک تو یہ دیکھیے کہ پاکستان میں جو انویسٹمنٹ ہے، ہمارا جو GDP، ہمارا جو پوری اکانومی کا حجم ہے اس کی کوئی 14% ہے اور یہ کم ہوتی رہی ہے. کہیں 18 ہوا کرتی تھی 10-12 سال پہلے، اب ہم 14 کرتے ہیں. پہلے تو وہ ریئلائز کریں کہ جن ملکوں نے دنیا میں ترقی کی ہے، ایسٹ ایشیا کے ممالک، ہمارا بہترین دوست چائنا اور ہمارا نیبر انڈیا، ان سب میں انویسٹمنٹ ٹو GDP وہ 25 سے 35% ایٹ دا منیمم رہا ہے. یعنی کہ وہ جو کماتے تھے اس کا کیا انویسٹ کرتے تھے پبلک سیکٹر میں، پرائیویٹ سیکٹر میں اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں لا کر. تو یہ انویسٹمنٹ ہی جو ہے، آپ بچے میں انویسٹ کرتے ہیں تو اچھا کھلاڑی، اچھا کرکٹر، اچھا ہاکی پلیئر، اچھا تعلیم انویسٹ کرتے ہیں نا. آپ اس کی صحت میں انویسٹ کرتے ہیں تو اس کی صحت بہتر ہو جاتی ہے. یہی اکانومی کا حال ہے، اس کا ڈائگنوسس بڑا کلیئر ہے. سو انویسٹمنٹ بڑھانے کا FDI ایک جز ہے. پاکستان میں $1.5-2 ارب کی FDI آتی ہے پچھلے 10 سال میں، اور اس کا بھی بڑا حجم پاور سیکٹر میں ہی آیا جب چائنا کی کوئی انویسٹمنٹ آئی. پر اب دور یہ ہے کہ پاکستان نے انویسٹمنٹ وہ لانی ہے جو پاکستان سے ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہو اور انڈسٹریلائزیشن اور ایگریکلچر کی پیداواری صلاحیت کو بڑھائے. جو کام کرنے کے ہیں وہ یہ ہے کہ سگنل کریں دنیا کو کہ وی آر سیریس ان ریموونگ باٹل نیکس. اگر ہز رائل ہائنس نے پاکستان آ کر آپ کو یہ کہا کہ ہمیں ایڈمنسٹریٹولی تکلیف ہوتی ہے آپ کے ملک میں انویسٹ کرتے ہوئے، تو یار ریئلی گیٹ سیریس اباؤٹ اٹ نا. 2016 میں نے ایک کتاب لکھی ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ، آج بھی BOI کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. آپ کو بہت سی چیزیں بند کرنی ہے، بہت سے ریگولیٹرز کو انٹیگریٹ کرنا ہے. بجلی کی بات کریں، اوگرا اینڈ نیپرا شوڈ بی ون ریگولیٹر. اس کو سیپریٹلی ریگولیٹر رکھنا ہی نہیں چاہیے. ورٹیکل انٹیگریشن آپ کو کرنی ہے بہت سے ریگولیٹرز کی. اس کے علاوہ بہت سی چیزیں آپ کو آسانی پیدا کر سکتی ہیں کیونکہ آپ کے 3 ٹیئرز آف گورنمنٹ ہیں. ہر ٹیئر پہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف میں سے لوگوں کو نکالیے اور آسانی پیدا کیجیے. فائنینشیل انٹرمیڈیشن بہتر کیجیے، آپ لوگوں کو فائنینس جو ہے دینے کی آسانی پیدا کیجیے. پاکستان اس وقت جس بھنور میں پھنسا ہوا ہے وہ ایک ہائیلی اٹس ناٹ اے مکسڈ مارکیٹ اکانومی جو ہمیں بنانی ہے. ہم ایک ہائیلی اوور ریگولیٹڈ اکانومی بن گئے ہیں. فٹ پرنٹ بھی گورنمنٹ کا بہت زیادہ ہے، ریگولیشن بھی گورنمنٹ کی بہت زیادہ ہے، اور پالیسی سازی جو ہے اس میں کمزوری بھی ہے. سو یہ سارے کام جو ہے حکومت کو کرنے ہیں. پہلا اگر سگنل اچھا کرنا ہے نا، بجٹ اچھا دیجئے. ڈونٹ گیو اے روایتی بجٹ جس میں 8,000 ارب کا خسارہ کھڑا ہوا ہو. ایسا بجٹ دیجئے جس میں شو کیجئے کہ ہم نے اپنے ایکسپینڈیچر کی کوالٹی کو کیسے امپروو کیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ گورننس ایک سب سے بڑا ایشو ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا
کہ ایجنٹس نے کہا کہ جناب ہم تو بہت مشکل محسوس کرتے ہیں. پھر فائنانشیل ڈسپلن کا معاملہ ہے. یہ جو نیپرا اور اوگرپ کی آپ بات کر رہے ہیں, ہم ادارے اس لیے نہیں بناتے کہ وہ کوئی کام کریں یا وہ کوئی ڈسپلن لائیں, وہ اس لیے بناتے ہیں کہ کچھ لوگ کھپ جائیں گے, کچھ اس ادارے میں کھپ جائیں گے, کچھ اس ادارے, یعنی ایک میں نام نہیں لیتا, ایک ادارہ جو اربوں کے خسارے میں چل رہا ہے, اس کے ایم ڈی کو ہم 40 لاکھ یا 50 لاکھ روپے تنخواہ دے رہے ہیں, کس چیز کے دے رہے ہیں جب وہ چل ہی نہیں پا رہا. تو یہ چیزیں تو ہم لانے سے بظاہر تو مجھے نظر نہیں آ رہا. چائنا نے یہ کام کیا, انڈیا نے یہ کام کیا, کئی اور ممالک نے کیا. کیا ہمارے اندر کیپیسٹی کا ایشو ہے, نیت کا معاملہ ہے, کیا مسئلہ ہے, ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ بہت عرصے سے لوگوں کو یہ ایک طرح سے تھیوری جو ہے اس پہ بیس کر کے حکومت ہماری چل رہی ہے, کیونکہ پالیسی اور انسٹیٹیوشنز کہ جی ان دونوں کو ٹھیک کریں. پر اصل بات کی طرف تو ابھی آپ نے اشارہ کیا. دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ پالیسی بنانے والا پروفیشنل کون ہے. اوگرا, نیپرا, پیمرا, جو بھی ادارے کا آپ نام لیں, اس کو چلانے والا پروفیشنل کون ہے. کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ صرف ٹیرف ہی دینا میرا کام نہیں ہے. پاکستان کی جو مارکیٹ ہے بجلی کی, پاکستان کی جو گیس کی مارکیٹ ہے, اس کو بنانا, کمپٹیشن کریٹ کرنا, یہ سارا کام بھی میرا ہے. نہیں سمجھتا. ہمارے پاس آنیسٹلی میں ہر وقت کہتا ہوں لوکل ڈاکٹر سے سرجری کرائیں, پھر ریگولیٹرز کو آپ کو باہر سے کوئی انسان ڈھونڈ کے لانے پڑیں گے جو کہ سمجھتے ہوں اس کام کو اور وہ ہمارے لوگوں کو ٹرین کر پائیں. جو بھی ملک ترقی یافتہ ہوا ہے پچھلے 10, 15, 20, 30 سال میں, اس کا ماڈل بڑا سادہ تھا. دے گاٹ the پیپل, جو کلیدی جگہیں تھی. پاکستان کی بھی ڈیسٹینی ڈیفائن اسی دن ہونی ہے جب ہم یہ بلیو کریں گے کہ ہم ایٹ کی پوزیشنز, وزیر خزانہ پاکستان کے ساتھ کیا ٹیم لگی ہوگی, اگر وہ خود پروفیشنل نہیں ہے تو اس کے ساتھ ٹیم کیا لگی ہے, انرجی منسٹریز ٹیم کیا لگی ہے. میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ پورا سول سروسز ریفارم تو نہیں کر سکتے, بٹ پروفیشنلز کی انڈکشن کرنا تو آسان ہے نا. منموہن سنگھ نے 91 کی اسپیچ کی تھی تو گیم شروع ہوئی تھی. اس کو سمجھیے کہ جب تک آپ وہ ٹیم نہیں لائیں گے جو پاکستان کی سرجری کرے, آئی ایم ایف صرف بینڈیج کر کے آپ کا وقت گزار سکتا ہے. ان کا کام نہیں ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ سستی بجلی کیسے بنے گی. وہ تو کہتے ہیں بجلی میں نقصان ہو رہا ہے, آپ انیفیشنسیز کیے جا رہے ہیں, اس کی کاسٹ جا کے لے لیں خاقان سے اور باقی لوگوں سے جو بل دیتے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بجلی بنائیں گے کیسے, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ترسیل کا نظام کیسے ٹھیک کریں گے. یہ آپ نے کرنا ہے. آنے والی حکومت کا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ امپورٹنٹ پوزیشنز پہ کن لوگوں کو اپوائنٹ کرتی ہے. اسی سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اگلے 5 سال کس طرح ڈیفائن ہوں گے. اگر آپ ابھی بھی یہ کام نہیں کر پائیں گے تو یقین رکھیے کہ مطلب پچھلے 70-75 سال سے جس طرح کی ہم نے تنزلی ان سیکٹرز میں دیکھی ہے, اور ہم بجلی پہ ہی رہتے ہیں, جس طرح کی تنزلی دیکھی ہے, اب ملک متحمل نہیں ہو سکتا فزیکلی بھی, یعنی کہ مالیاتی طور پہ بھی اور ایکسٹرنلی بھی. 25% ہمارا جو امپورٹ بل ہے وہ انرجی ہے. اب آپ مجھے خود بتائیے کہ یہ کیسے چل سکتا ہے پاکستان میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جی ڈاکٹر صاحب, سوال یہ ہے کہ 40% انفلیشن ہے, 21% آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ فائنینس بھی گورنمنٹ کرے, ہمارے پاس انویسٹمنٹ بھی آئے, مہنگائی بھی کم ہو, اور بزنس چلانے کے لیے بجلی پہ آپ نے بڑی ڈیٹیل بات کر دی ہے. اس کے ساتھ جو لابسٹ ہیں, آپ ریفارمز کی بات کر رہے ہیں, بہت بڑا سیگمنٹ ہے, بہت بڑا پیسہ ہے جو صرف پراپرٹی میں پڑا ہے, ریئل اسٹیٹ میں پڑا ہے, اور اس کی کوئی یوٹیلائزیشن نہیں ہے, اور اس کو کوئی چھیڑے گا تو کوئی نہ کوئی لابسٹ, کوئی نہ کوئی بندہ آ ہی جائے گا بیچ میں, یا دوسرے معنوں میں مافیا کہہ لیں. کیا پولیٹیکل گورنمنٹ, آنے والی گورنمنٹ اس پہلو کو اگر نظر انداز کرے گی تو معیشت بہتر ہوگی؟ ہم ویلتھ کریشن کو اچھا سمجھتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کا ہر فرد کمائے, نوکری بھی کرے, بزنس بھی کرے, ریئل اسٹیٹ میں بھی انویسٹ کرے. پر یہ یاد رکھیں کہ ریئل اسٹیٹ از این ان پروڈکٹیو انویسٹمنٹ, بیکاز اس سے کوئی چیز آپ دنیا کو نہیں بیچ سکتے. آپ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کو ٹیکس نہ کر کے انسینٹیوائز کرتے ہیں. آپ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ میں نو یور کسٹمر کو اٹھا کر آپ بینک اکاؤنٹ کھولنے جائیے اور ریئل اسٹیٹ کا پلاٹ لینے جائیے. 5 کروڑ کا پلاٹ لیجیے, 5 لاکھ کا اکاؤنٹ کھولنے جائیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح کے سوالات بینک آپ سے پوچھے گا, سورس آف انکم سے لے کے یہ بھی پوچھ لے گا کہ آپ کا شجرہ کیا تھا, آپ نے گھر کب خریدا تھا, آپ رہتے کہاں تھے. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از, وہاں پہ ہم نے اتنی آسانی پیدا کی کہ ہم ایک بوری میں بھی لے جائیں تو پیسے تو آپ خرید سکتے ہیں.
अनप्रोडक्टिव सेक्टर को टैक्स कीजिए, दैट इज़ द वे। मैं जाकर किसी को हथौड़ा तो नहीं मारूंगा, मैं कहूँगा यार इस पे मैंने टैक्स इसलिए लगाया है कि मैं चाहता हूँ आप जूती की फैक्ट्री लगाइए, अगर आप जूती की फैक्ट्री लगाएंगे तो मैं आपसे कम से कम टैक्स लूँगा, आपको एक्सपोर्ट इंसेंटिवाइजेशन भी करूँगा। आप पाकिस्तान की पेशावरी चप्पल को दुनिया भर में आम कीजिए ताकि लोग इसको भी पहने, ना कि सिर्फ स्नीकर पहने। एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं हमेशा सोचता हूँ कि पाकिस्तान की जो चप्पल है उसको हमें दुनिया में बेचना चाहिए, ये एक मिसाल है। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की लेके जा सकते हैं बाहर। सो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इंसेंटिवाइज ही नहीं करूंगा इस चीज़ को, तो इंसेंटिवाइज करना तो उस प्रोफेशनल टीम का काम है। बिल्कुल बहुत सख्त टैक्सेशन करनी चाहिए रियल एस्टेट पे ऑनेस्टली, और इसको बिल्कुल जरिया स्टोर ऑफ मनी का नहीं बनने देना चाहिए। पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट है उसको सस्ता करना चाहिए ताकि हम वर्टिकल जाएं, ये जो फैलाव है इसको रोकना चाहिए। ये वो डीपर काम है। आज हमने सारी गुफ्तगू ये नहीं की कि हम किसी तरह बैंडेज लगा के कोई चीज़ रोक लेंगे, हमने तो कहा है कि डीपर री इंसेंटिवाइजेशन जो है वो एग्रीकल्चर में पैसे को लाएगी, पाकिस्तान की यील्ड्स बढ़ाएगी ताकि दुनिया में वीट बेचने के काबिल हो, ना कि वीट भी इंपोर्ट कर रहे हों। पहला ग्रीन रेवोल्यूशन 60 की दहाई में आया था तो उसके हमने बड़े समरात लिए थे। पाकिस्तान इज़ राइप फॉर अ सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन ऑल्सो। अब जितनी गुफ्तगू है वो आज पॉलिटिकल पार्टी समझें कि कलीदी फंडामेंटल चीज़ों को छेड़ें। 5 साल बाद लोगों के पास जाएंगे, अगर एक इंसान की यील्ड वीट की बहुत बढ़ गई होगी तो वो ज़रूर ये कहेगा कि मेरी तो कमाई इसी हुकूमत की वजह से बढ़ी है, तभी वोट पड़ेगा। ना सरकार के पास नौकरियां देने को हैं, PIA रेलवे में भर्तियां करना नामुमकिन नहीं बल्कि ऐसा है कि मतलब अब आप कर नहीं सकते, तो आपके पास वो ऑप्शन भी ख़त्म हो गया। अब तो ऑप्शन ये है कि प्राइवेट सेक्टर को पनपने दें ताकि वो नई नौकरियां क्रिएट करे और लोग आपको दुआ दें और फिर दोबारा वोट दें। ठीक, बहुत शुक्रिया। इरशाद साहब, प्रोग्राम पे टाइम खत्म हो गया। आपका आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।